नहमदुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मोरखा 18 जनवरी बरोज़ हफ्ता 2025। आज मैं ज़िला लाड़काना की तहसील है धामराव, उसकी जमात में अपने साथियों के दरमियान मौजूद हूँ और उनके दरमियान बैठकर आज का ये खिताब है मेरा, क्योंकि उन्होंने मुझे दावत दी थी और ख़ासकर मुझे अपने एक साथी नोमान धामराव से मुलाकात का बड़ा था कि इश्तियाक था और मिलने का उन्होंने मुझे ख़ास तौर पर बुलाया ख़ास इस प्रोग्राम के लिए। ऑर्गेनाइज़र वैसे हमारे सालार शहर भी हैं, नायब नाज़्म आला भी इस वक्त मौजूद हैं, नाज़्म आला सिंध अज़्म हैदर साहब भी मौजूद हैं, दीगर अहलियान अपना धामरा हो इसमें अकबर साहब भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, दूसरे साथी भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो उनके दरमियान आज गुफ्तगू है, बातचीत है, तहरीक का नजरिया, फिक्र, आइडियोलॉजी पर बात करेंगे और ये चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हर जगह जहां जाते हैं वहां बैठकर इस फिक्र को, इस आइडियोलॉजी को आम जबान में साथियों को, दोस्तों को, जानने वालों को जो तहरीक के साथ मोहब्बत करते हैं वो बुलाते हैं, तो उनके पास जाकर इस फिक्र को, इस आइडियोलॉजी को बताने का कोशिश करते हैं। मेरे दीगर सालारान तहरीक भी इस वक्त ऑनलाइन आहिस्ता आहिस्ता आते जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको मैंने बताया है और इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि वो इसी पेज पर, खाकसा तहरीक के ऑफिशियल पेज पर आपके साथ ऑनलाइन होंगे और मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर। और खासकर नोमान जो धामराव साहब हैं, उन्होंने भी इस वक्त मुझे यकीन दिलाया कि मैं हफ्ते में एक दिन जरूर फिक्र मशरकी को लेकर ऑनलाइन आऊंगा। और जो चीज उन्होंने इन सालों में सीखी फिक्र मशरकी के तनाजुर में, जो हम इस वक्त प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो इस निज़ाम, जो इस मौजूदा मुतबादिल इस वक्त जो निज़ाम राइजुल अमल है, अकबर साहब, जो इस वक्त निज़ाम राइजुल अमल है, जिसमें सियासी है, निज़ाम है, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, या दीगर जितना भी हमारा जुडिशरी का जो सिस्टम है वो चल रहा है, उसके मद्दे मुकाबिल एक निज़ाम की बात कर रही है खाकसा तहरीक। और दीनी नुक्ता नजर से भी हमारा एक वाइड स्पेक्ट्रम स्टैंडिंग है कि हम किसी भी फिरकावारियत में नहीं है। वी आर ओनली सिंपल मुस्लिम्स and believe on Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the Quranic जो फिलॉसफी है उस पर हम कारबंद हैं सख्ती के साथ। बाकी जो चीजें हैं वो हर एक का अपना अमल है, उस पर हमारी कोई खुली तनकीद भी नहीं है, जो जहां है वो वहां खड़ा रहे। लेकिन इस वक्त जो जरूरत इस चीज की है कि इस मुल्क को, इस मुल्क के उस सारी जो जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उस मुल्क को किस तरह से हम कोई एक्टिवली ऐसी पार्टिसिपेशन करें जिससे ये मुल्क बच जाए। जो हालात हमारे सामने हैं, जो चीजें हम देख रहे हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम देख रहे हैं, जो हमें कुछ भी नहीं डिलीवर कर रहा, ना कुछ दे पा रहा है। हमारे यहाँ हर चीज की तंग दस्ती आ गई है, परेशानियां आ गई हैं, घरों में भूख है, नंग है, अफलास, तंग दस्ती, एवरीथिंग। ऐसी जितनी भी चीजें, उसको हम किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। हमारा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, हमारे नौजवान के पास करने को कुछ भी नहीं है। और यहां पर देखें कि इस भूख में, इस नंग में, इस महंगाई में क्राइम कितना बढ़ता जा रहा है। कराची में जाकर देख लें, लाहौर में जाकर देख लें, मुल्क के कोने कोने में इस भूख ने क्राइम का रेशो बढ़ा दिया है। जुल्म हो रहे हैं, सितम हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, दहशतगर्दी है। क्या नहीं है इस मुल्क में? कोई ऐसी अच्छी खबर हमें सुनने को क्यों नहीं मिल रही? वजह सिर्फ ये है कि हमने अपना निजाम अपनी उठने बैठने अपने उसके साथ अपनाया ही नहीं। आज हम अंधे यूरोप की तकलीद कर रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी अगली नस्ल ने करना क्या है। ये छोटे बच्चे बैठे हैं, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। इन्होंने क्या, किस तरह से तालीम हासिल करनी है, कौन से टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स को लेकर वो क्या करेंगे, ऐसी कोई भी नहीं। इसके मद्दे मुकाबिल दूसरी अक़वाम आलम को देख लें। जब हम आजाद हुए 47 में, तो फिर उस वक्त चीन को देख लें, उस वक्त जापान को देख लें, उस वक्त जर्मनी को देख लें। जर्मनी 2 लाख हुआ, 1989 में आकर वो 1 हो गया। उनका ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी 1 हो गए। एटम बम गिरा जापान के ऊपर 9 अगस्त 1945 को। वो कौम
تباہ ہو گئی، ایٹمی تباہی آ گئی اس پر. آج وہ قوم کہاں کھڑی ہے؟ جاپان کہاں کھڑا ہے؟ وہ دیکھ لیں، چائنا دیکھ لیں. چائنا اکانومی دنیا کو لیڈ کر رہی ہے. آپ کچھ سالوں میں دیکھیں گے، یہ میں آج یہاں دھامرا کے اس مقام پر کہہ کے جا رہا ہوں کہ جس طرح ڈالر راج کر رہا ہے نا، ایسے چائنیز یوان کرنسی دنیا کو لیڈ کرے گی. جو نیا برکس کا سسٹم آ رہا ہے، اکنامک سسٹم آ رہا ہے، جو سوئفٹ سسٹم کو ریپلیس کر رہا ہے، جس میں دنیا میں کاروباری سطح پر اقوام اپنے جو بھی چیزیں ایک دوسرے سے لیتی ہیں، ان میں جو کرنسی کی جو لین دین ہوتی ہے وہ سوئفٹ سسٹم کے تحت ہو رہی ہے. اس سوئفٹ سسٹم کو چھوڑ کر دنیا اب ایک نئے برکس اکنامک سسٹم میں آ رہی ہے. اس برک اکنامک سسٹم میں یہ یوان کی کرنسی ایک لیڈنگ رول ادا کرے گی. دنیا کی، کل میں نے بات کی کہ دنیا ایک ڈیجیٹلائزڈ اکنامی کی طرف جا رہی ہے. ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں. آج ہم روپوں میں کاروبار کر رہے ہیں. آپ کا روپیہ اس وقت 280 روپے کا ہے. 280 روپے میں $1 ملتا ہے. یہ 330 پر جانے والا ہے اس سال کے جون تک، کیونکہ آپ کے نئے معاہدے جو ہوئے ہیں، $7 ارب آپ نے IMF سے لیا ہوا ہے، وہ معاہدے آپ کے 330 روپے پر ہوئے ہیں. آپ کے نئے معاہدے جو ورلڈ بینک کے ساتھ ہونے جا رہے ہیں، جس کے لیے شادیہ نے کل وزیر اعظم نے بجائے مبارکیں دی قوم کو کہ $20 ارب آ رہے ہیں، وہ معاہدے بھی $330 پر. تو پھر ایک نئی مہنگائی آپ کے دروازوں پر موجود ہے. اس وقت آپ کا گزارا نہیں ہو رہا آپ کا گزارا. جس سے بھی پوچھو، جس کلاس سے بھی جا کر پوچھو کہ روپوں میں اب گزارا نہیں ہو رہا. اب ایسا کیا ہو کہ یہاں خوشحالی آئے؟ اس روپے کا تو دم نکال دیا. $130 ارب کے مقروض ہیں. مزید ان قرضہ جات میں پڑھ کر ہم کہاں تک مقروض ہوتے چلے جائیں گے، قرض دار ہوتے چلے جائیں گے؟ اس کے لیے ہمارے پاس اس وقت کوئی فیکٹ اور فگر موجود نہیں ہے. یہ میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی بات کروں گا، ان کے شہر کی بھی بات کروں گا، لیکن میں نے بات اوپر سے شروع کی ہے، پھر ابھی میں نیچے بھی آتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار آخر کب تک ہم صرف عوام قربانی دے؟ اور یہاں جتنی یہاں سندھ میں دیکھتا ہوں، بلوچستان میں دیکھتا ہوں، جو لائف سٹائل ہے وہ تو بالکل نیچے کی طرف جا رہا ہے. بالکل اس کا وہ مقام نہیں رہ رہا. تو اس صورتحال میں آپ کس طرح سے ان ساری چیزوں کو کریں گے؟ اس کے لیے خاکسار تحریک ایک نظام کی بات کر رہی ہے، ایک سسٹم آف گورننس کی بات کر رہی ہے. اور وہ سسٹم آف گورننس کوئی سیاسی جماعت نہیں دے رہی. اور معاف کیجئے گا، مذہبی طور پر بھی آپ جن سے بھی جڑے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں دے رہے. دین اسلام کے نقطۂ نظر سے ان کے پاس بھی صرف انٹلیکچوئل آپ کی اصلاح کا ایک پیرامیٹر سیٹ ہے کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ خیر. ہاؤ ٹو گورن دا پیپل، ہاؤ ٹو رائز دس، کہ جو اللہ نے حکم دیا کہ اس دین کو دنیا پر غالب کرنا ہے. نبی کو حکم ہے 3 دفعہ یہ چیزیں اللہ نے قرآن میں کہی ہیں کہ اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کرنا ہے. یہ دین کیوں آج مغلوب ہے؟ سوال یہ ہے. علامہ مشرقی نے اس چیز کو بڑے دھڑلے کے ساتھ اٹھایا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، تمہاری نمازیں بھی قبول، تمہارے روزے بھی قبول، تمہارے حج بھی قبول، تمہارے عمرے بھی قبول، تمہاری خیر خیراتیں بھی قبول، سب قبول. مجھے وہ راز بتاؤ جس سے تم دنیا میں سربلند ہو گے. یا وہ راز کیا تھا جہاں سے وہ تم 22 لاکھ مربع میل کو فتح کر کے عالم اسلام میں اپنے جھنڈے گاڑ دیے؟ آج یہ تم لوگ بیٹھے ہو، کوئی عربی مسلمان نہیں ہو بھائی. یہ ان کی مرہون منت ہو، ان کے احسانات ہیں کہ وہ آئے اس دھرتی پر اللہ کا پیغام لے کر اور آج تمہیں کلمہ پڑھا کر چلے گئے. نہیں تو ہم آج بھی رام رام ستہ کے نعرے لگا رہے ہوتے، کیونکہ ہندوستان تھا نا، ہم ہندوستانی تھے. ہم اور کیا کرتے؟ یہی کرنا تھا ہم نے. لیکن ہمیں دین، اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آشنائی ان لوگوں نے دلوائی. ان کا پروگرام کیا تھا؟ ان کی آئیڈیالوجی کیا تھی؟ وہ کیوں اپنا گھر چھوڑ کر نکلے؟ انہوں نے کیوں جان اور مال کی قربانیاں دی؟ کیوں انہوں نے اپنی جان کو ہلکان کیا؟ کیوں وہ اس رستے پر شہید ہوئے، واپس اپنے گھروں تک نہ پہنچے؟ وہ کون سا ایسا جگرا تھا؟ ان کے کیسے حوصلے تھے؟ وہ ایسا کیسا یقین تھا اللہ کے اوپر؟ وہ گھوڑوں کی پیٹھوں پر نمازیں ادا کرتے تھے. ایک لڑتے تھے، دوسرا نماز پڑھتے تھے، پھر وہ نماز پڑھ کے ادھر آتے تھے، پھر وہ جا کر نماز پڑھتے تھے. یہ کون سا جذبہ تھا بھائی؟
یہ کون سا نظریہ تھا، یہ کون سا دین الحق تھا جس کو آج بھی ہم سمجھ نہ سکے؟ آج بھی ہمارے ذہنوں میں ان ساری چیزوں کے لیے کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر ہم سوال پوچھتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ باتیں اب کرنے والی نہیں ہیں۔ تو بھائی اگر کرنے والی نہیں ہے تو پھر وہ حکم کیوں غیر مؤثر قرار دے دیا کہ اللہ نے کہا کہ اس دین کو غالب کرو؟ آج یہ دین مغلوب ہے، ہم فلسطین میں مار کھا رہے ہیں، ہم شام میں مار کھا رہے ہیں، ہم نے عراق میں کھائی، ہم نے افغانستان میں کھائی، ہم نے کہاں نہیں کھائی۔ یہ پاکستان صرف ایٹمی قوت ہے، یہ ایک فوج بیٹھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہماری چادر اور چار دیواری محفوظ ہے، اور وہ اندرونی سازشیں اب اس ملک کے اندرونی جغرافیے کو کمزور کرنے کے لیے داخلی معاملات میں پڑھ کر ہمیں اس سیاست کا شکار کر کے، جس سیاست کو انگریز نے سازش کے طور پر ہمارے اندر ڈالا کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو اور ان کی مجموعی قوت کو کم کرو، اس قوت کو کم کر کے آج ہمیں لڑا کر پھر ہماری ڈس انٹیگریشن ہو رہی ہے، ہمیں توڑا جا رہا ہے۔ یہ ملک ٹوٹ گیا تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا بھائی، یہ بات میں آپ کو حقیقت بتا دوں۔ جائیں ان قوموں کو جا کر دیکھ لیں کہ کیا حشر ہے ان کا، جہاں پر سول وارز چل رہی ہیں، خانہ جنگیاں چل رہی ہیں، گولیاں ایسے سروں سے گزر رہی ہیں۔ لیبیا کو آپ دیکھ لیں، 2011 میں آپ کے سامنے لیبیا کی مثال، معمر قذافی کو قتل کیا اپنے ہی لوگوں نے۔ وہ جو انتہائی طور پر خوشحال قوم تھی، جس کے نوجوانوں کو پڑھنے کے لیے ڈالروں میں اسکالرشپس ملتی تھی، آج وہاں بھوک ہے، ننگ ہے، افلاس ہے، تنگ دستی ہے، بیماری ہے، قتل و غارت گیری ہے۔ وہاں گلی میں نکل کر دکان پر جا کر آپ کوئی چیز خرید نہیں کر سکتے۔ شام میں کیا اشر ہوا؟ شام میں اس وقت کیا اشر ہے؟ وہ جو داعش تھی، اس کا ایک آدمی اب سربراہ ہو چکا ہے شام کا، اور وہ علل اعلان کہہ رہا ہے کہ میری اسرائیل کے ساتھ کوئی جنگ نہیں۔ ہم نے داعش پر بھی بڑے کلمے بھرے تھے کہ جناب آ گیا اسلام، آ گیا اسلام، آ گیا اسلام، آ گیا اسلام، تو واہ 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 واہ، دیکھو تو صحیح۔ لیکن آج کیا ہوا؟ آج ہم ہاتھ ملتے رہ گئے۔ یہ عالمی سازشیں ہیں، یہ کنسپریسیز ہیں، اور ہم اپنے محسنوں کو، اپنے اصل آئیڈیالوجی کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ رائٹ فرام دا سٹارٹ ہم نے ایسے ہی کیا، اور سازشوں نے ہمیں ایسے ہی کمزور کیا ہے اور کر رہی ہیں آج بھی۔ بھائی ایرانی مر جائیں، شامی مر جائیں، عراقی مرتے ہیں مر جائیں، فلسطینی مرتے ہیں مر جائیں، پاکستانی مرتے ہیں مر جائیں، تو پھر یہ کلمہ کیوں پڑھا تھا بھائی؟ کیوں پڑھا تھا یہ کلمہ؟ وہ کیوں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایک وجود ہو، ایک جسم ہو؟ صرف اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، یاد رکھنا، اہل دھامرا، میرے خاکسار تحریک دھامرا کے سالاروں اور اہل وطن، بالکل اسٹریٹ اہیڈ بات ہے، نو ڈاؤٹ اینی، کہ تم نے اپنے اصل کو چھوڑ دیا، اپنی آئیڈیالوجی کو چھوڑ دیا۔ جب آئیڈیالوجی کو چھوڑو گے، نظریے کو چھوڑو گے، اور ایسے گھسے پٹے چیزیں لا کر اپنے اندر امپلیمنٹ کرو گے، یہ جمہوریت کیا ہے بھائی؟ یہ نظام حکومت تمہارے مزاجوں کا ہے ہی نہیں۔ تمہیں ایک ووٹ کے پیچھے بیوقوف بنا کر آج تمہیں لوٹ لیا گیا، تمہیں مسلمان رہنے نہ دیا گیا، کیونکہ اسی پولیٹیکل سسٹم میں تقسیم کرو اور حکومت کرو کا جو فلسفی ہے، وہ آٹومیٹکلی ڈرائیو ہو کر تمہاری مذہبی اس میں بھی چلی گئی ہے، خانے میں بھی چلی گئی۔ اب تو شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی، بریلوی، حنفی، شافعی، مالکی، اب تو چل تم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تم دشمن کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ دشمن تو تمہارا یہ عبداللہ بیٹا ہے، یہ عبد الکریم بیٹا ہے، وہ غلام رسول بیٹا ہے، یہ بیٹا، بھائی اڑا دو سب۔ وہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے، یہ کہاں سے، اس کا تعلق کس مسلک سے۔ مسلک کی اس چیز میں پڑھ کر تم تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان کو تم اجتماعی فائدہ دے گئے۔ خاکسار تحریک کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، تم اب جہاں کھڑے ہو کھڑو، ہم تمہیں نہیں بنانے آ رہے، خاکسار نہیں بنانے آ رہے کہ خاکسار تحریک کوئی فرقہ ہے۔ ہم یہ بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر وہ جو نبوی اسلام تھا جس میں کوئی فرقہ نہیں تھا، نبی میرا کھڑا ہو جاتا تھا اور اس کے پیچھے صف بن جاتی تھی۔ آ جاؤ اس نام پر ایک ہو جاؤ، ایک ہو کر
اپنے خلاف ہوئی سازشوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو. پہلے اپنے گھروں سے، پھر اپنے محلوں سے، پھر اپنے شہروں علاقوں سے، پھر اس ملک سے، پھر عالم اسلام کا ایک بہت بڑا فریم ورک ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، علامہ مشرقی کی آئیڈیالوجی فار دا ریسٹ آف دا نیشن ہے، ریسٹ آف دا ورلڈ ہے. امت واحدہ کی بات کی ہے حضرت علامہ مشرقی. ایک قوم، ایک قوم. یہ رنگ نسل، یہ سانولا، یہ گورا، وہ کالا، وہ سفید، تمہارا ڈی این اے ایک ہے. تم آدم کی پیداش ہو. پھر آدم جب زمین پر اتر کر آ گیا، پھر اس کی نسل جہاں بڑھ گئی، اس کے موسموں کے حساب سے تمہارا رنگ نسل اٹھنا بیٹھنا ہو گیا. تم ہو ایک ہی. اور تمہارے اوپر جتنے بھی انبیاء آئے وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے، وہ پیغام خدا لائے، وہ خدا یکتا کا پیغام لائے، ایک خدا کا پیغام لائے، سچائی پر، نیکی پر. انہوں نے کیا بتایا؟ حق اور باطل بتایا، نیکی اور بدی بتائی. تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے، وہ بھی یہی پیغام لائے. اور وہ پیغام کیا تھا؟ وہ ایک نظام تھا. برملا کہتا ہوں، اللہ کو تمہاری ان رسمی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ فرشتے تھے جب وہ کلام ہو رہا تھا نا ابلیس کے ساتھ، اس وقت سیدھی بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو اپنی حدود میں عبادت کرے گا نا. اگر جنت میں رہے گا تو جنت میں، اگر اتار کے اس کو نیچے پھینکو گے تو یہ آج بھی تم دنیا کے اس گولے سے نکل نہیں سکتے. اور وہ جو تھے وہ تو ہر وقت عبادت میں تھے. وہ تو ابلیس نے اس وقت کہا تھا کہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں عبادت نہیں ہو رہی تیری، میں اپنا سر نہیں ٹیک رہا تمہارے آگے. یہ تو شر ڈالے گا، یہ تو فتنہ فساد پھیلائے گا، یہ تو قتل کرے گا، قتل و غارت گیری میں پڑے گا. تو پھر کیا ہوا؟ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر اللہ نے کس سلسلے کے ذریعے سے یہ چیز ہمیں سمجھائی. اور وہ پیغام خدا کیا تھا جس پیغام کے ذریعے سے ہمیں ایک ہونے کا سبق دیا گیا تھا؟ اور وہ نظام کیا تھا؟ آج ہم جو بھی کر رہے ہیں علاوہ نماز کے، دین ابراہیم، یہ تو پہلے سے تھا. اگر حج پر جا رہے ہیں تو دین ابراہیم کی وہ سنتیں ہیں جو ہم پوری کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ روزہ کی جو ساری فلسفی ہے، جائیں قرآن میں پڑھیں، پچھلی قومیں بھی روزے رکھ رہی تھی. ایسا کیا تھا جو نبی اللہ لائے تھے؟ دس از دا مین کوشچن. اہم سوال، کیا وہ یہ رسمی عبادت تھی یا کچھ اس سے اوپر اہیڈ، ون اسٹیپ نیکسٹ لیول تھا؟ وہ نیکسٹ لیول ایک نظام تھا، اللہ کے دین کو اور تمام نسل انسانی کو ایک کرنے کا پروگرام تھا. یہ جتنی بھی انبیاء آئے، جتنے بھی صحیفے آئے، ان تمام صحیفوں کا نچوڑ قرآن پاک تھا. اس کا لیٹسٹ ورژن تھا جس میں اس نسل انسانی کو ایک کرنے کا پروگرام تھا. اس نسل انسانی کو ایک کرنے کے لیے نبی نے ایک نظام کھڑا کیا کہ کیسے یہ لوگ، یہ تمام اقوام عالم ایک اللہ کے حکم اور ایک نبی کی سنت پر چلے. اور وہ نظام وہ رائج کر کے گئے. ریاست مدینہ اس کی جیتی جاگتی تصویر تھا، جہاں عدل تھا، انصاف تھا، نیکی تھی، سچائی تھی، نیک اعمال تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری تھی، پیار تھا، محبت تھا، ایک دوسرے کے لیے جان چھڑکنے کا جذبہ تھا، نیکی اور بدی کی تفریق تھی، حق اور باطل کو چیر کر سامنے رکھ کر حق پر کھڑے ہونے کا پورا پروگرام تھا. اور وہی پروگرام جب ہم سے چھوٹا ہے تو ہم مغلوب ہوئے ہیں، خوارزار ہوئے ہیں، غلامی میں آئے ہیں. یہ آج غلامی ہے. کون کہتا ہے آپ آزاد ہیں؟ پاکستان کے بعد آپ آزاد ہو؟ یو آر ورچولی سلیوڈ. ایک یہ بیٹھا ہے، یہ بیٹھا ہے، یہ بیٹھا ہے، یہ بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہے، وہ چھوٹا بچہ بیٹھا، 3 لاکھ روپے کا مقروض ہو. دنیا میں غلامی کا طریقہ کار بدل گیا، سوچ بدل گئی، تبدیل ہو گئی.
آج تم غلام ہو. تمہارے بجلی کے بل بھی وہاں سے ڈکٹیٹ ہو کر آ رہے ہیں, تمہارے گیس کے بل بھی وہاں سے آ رہے ہیں کہ اس علاقے میں اتنے گھنٹے بجلی دینی ہے بغیر بجلی کے. سوال میرا کیا تھا اس وقت میں, کہ بجلی ہے. یہ بنیادی ضرورتیں ہیں جو اسٹیٹ فری فراہم کرتی ہے, اس پر کوئی نہیں ہوتا. لیکن ہمارے ذہنوں میں اس طرح سے بٹھا دیا گیا ہے کہ ہم غلام ہیں. آج 130 ارب ڈالر کا قرضہ اتارنے کے لیے ہم بانڈڈ لیبر کی طرح کام کر رہے ہیں. پھر آگے چل کر یہ مزید 200 ارب ڈالر تک چلے جائے گا. یہ ڈالر 280 پر, یہ 500 پر چلا جائے, تب بھی تم بانڈڈ لیبر میں ہی گزارو گے. غلامی تمہارا مقدر ہوگا. اس غلامی سے نجات کے لیے تمہارے سیاسی پروگرامروں, تمہاری سیاسی جماعتوں, تمہاری سیاسی لیڈرشپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے تو لے کر آؤ. خدا کی قسم یا خاکسا تیری کو تالا لگا دیتے. ضرورت ہی نہیں ہے. جب بیٹھے ہیں بھائی قوم کے رہبر, رہنما, لیڈران جو تمہارے سامنے روتے ہیں, جن کے لیے تم روتے ہو, سڑکوں پر آتے ہو, قتل ہوتے ہو, مرتے ہو, اپنے آپ کو جلاتے ہو, خود سوزیاں کرتے ہو, گولیاں اپنے بیٹوں کے سینوں پر کھلواتے ہو, ان لیڈروں, وہ لیڈر تمہیں کیا دے رہے ہیں؟ کیا دے رہے ہیں؟ کوئی نظام دے رہے ہیں, کوئی سسٹم آف گورننس دے رہے ہیں تمہیں؟ تمہارے گھر میں کوئی سہولت مہیا کرنے کا کوئی پروگرام ان کے پاس ہے؟ عالمی سطح پر تیل سستا ہوتا ہے تو احسان کرتے ہیں جناب یہ 2 روپے سستا ہو گیا, حالانکہ وہاں پر 50 روپے سستا ہو گیا. اور ہم اس پر خوش ہیں کہ جناب میرا لیڈر, واہ واہ میرا لیڈر, ہائے ہائے. کچھ بھی نہیں ہے یار. ہم ان ساری چیزوں میں گھرے ہوئے, بندھے ہوئے لوگ ہیں, اور ہمارے ذہنوں کو مقید کر دیا گیا, قید کر دیا گیا. ہم اس غلامی سے آج بھی نہیں چھوٹے, اور وہ غلامی ان کا ٹارگٹ ہے کہ کم سے کم لا الہ الا اللہ پڑھنے والی قوم دنیا میں کہیں سرخرو نہ ہو, باعزت نہ ہو, آزاد نہ ہو. تم نے 2023 7 اکتوبر سے اپنا قتل عام دیکھا بطور مجموعی مسلمان ہونے کے. میں یہ بات اس طرح سے کرتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پر کون مر رہا ہے, وہاں تم مر رہے ہو, تم مسلمان ہو. اگر آپ نے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو پھر تم مر رہے ہو. ادھر تمہاری ماؤں بہنوں کی عصمت دریاں ہو رہی, تمہارے بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے, تمہارے زخمیوں کو دوا کی ایک ڈسپرین کی ایک گولی نہیں مل رہی. تو پھر اگر ان کا ایک ریمون ڈیوس آتا ہے تو وہ یہاں سے آزاد ہو کر چلا جاتا. تمہاری عافیہ پڑی ہے تو پڑی جلتی رہے, سڑتی رہے, کیونکہ وہ مسلمان ہے, وہ عیسائی تھا. اور آج جو گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے نا اکبر صاحب, آفیشلی ریلیز ہو گیا, اس میں آپ کا مکہ مدینہ آ رہا ہے. بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں, پچھلی دفعہ بھی کئی دفعہ کہہ کر گیا ہوں میں. اس کو مذاق سمجھا کے جناب یہ تو تخیل آتی تھی, نقشے تو چلتے رہتے ہیں, یہ ہوتا رہتا ہے. تمہارا اسرائیل نے آفیشلی اناؤنس کر دیا ہے نقشہ, اس میں آپ کا مکہ مدینہ عظیم اسرائیل کے نقشے میں ہے. پہلا بیت المقدس کھو چکے ہو, پہلا قبلہ اول کھو چکے ہو, نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں. آج وہ بیت المقدس, وہ یروشلم, وہ آج ان کا دارالحکومت ہے. سننے نا میری بات. اور اگلا ٹارگیٹ ان کا یہ ہے. پھر کہاں جاؤ گے اج کرنے؟ پھر جیسے 2020 میں کرونا میں تمہیں تالے لگا دیے. مسلم ہسٹری میں پہلی دفعہ طواف بند ہوا. وہ ایک ٹیلر تھا. تم مسجد اقصی میں نماز نہیں پڑھ سکتے ان کی مرضی کے بغیر, پھر خانہ کعبہ میں کیسے پڑھو گے؟ تو کہو گے یہ تو بھائی سعودیوں کا مسئلہ ہے. سعودی تو بھائی سعودیوں کا, سعودی عرب کو تم نے دیکھ لیا, وہ تو لٹرلی آزاد ہو گیا, وہ تو لبرل ہو گیا. وہ اپنا مسلک چھوڑ چکے ہیں, اور اس مسلک کو آج بھی تم نے اپنے سروں پر بٹھایا ہوا ہے. یاد رکھنا میری بات, نام نہیں لیتا میں, اتنا شوق ہے نا تو پھر سرچ کرو جا کر کہ یہ جو ورژن آف اسلام ہے جو سعودی عرب سے نکلا اور افغانستان تک روسیوں کے ساتھ جنگ لڑتا رہا, اس اسلام کو اس نے وہاں تالے لگا دیے. تالا لگ گیا ہے اسلام پر. اب کوئی بولے تو صحیح. آج وہ لبرل ہو گئے, خانہ کعبہ نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے, پیچھے تصویر ہے اور وہاں ڈانسر ڈانسیں کر رہے ہیں. کہاں سے روکو؟ احتجاج کرو, جاؤ نکلو, جاؤ. لڑکانہ پریس کلب کے سامنے ہی جا سکتے. تمہاری خبر کو کیا
کتنی تشہیر ملے گی؟ بس سکون ہو جاؤ گے کہ جناب ہم نے فرض ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تیرے حق میں ہم کھڑے ہیں۔ اللہ کو ضرورت ہی نہیں، نہ ان نمازوں کی ضرورت ہے، نہ تمہارے ان احتجاجوں کی ضرورت ہے، جب تک بطور قوم کھڑے نہیں ہوتے۔ اجتماعی طور پر، انفرادی تمہاری کچھ بھی چیز، کسی بھی چیز کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ ہے نا، امریکہ پوری قوم کسی ایک نقطے پر کھڑی ہوتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسرائیلی ہیں، ایک نقطے پر کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ چیزیں آج وہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو ہم نے حاصل کرنا ہے ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اس لیے کچھ کر نہیں سکتے کہ ہم ایک نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ پروگرام ہے ہی نہیں، یہ اخوت کا، بھائی چارے کا، جس کا حکم قرآن میں ہوا، یہ لفظ ہے قرآن ہی کا کہ سب ایک ہو جاؤ، اپنی باہمی تفرقوں کو ختم کرو، اپنے اندر اتحاد پیدا کرو، ایک نظریے پر کھڑے ہو جاؤ، ایک آئیڈیالوجی پر اپنی جان مال فرزند و زن کو لا کر کھڑا کر دو، ایک امت بن جاؤ، آخرت پر یقین رکھو کہ اللہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم بھول چکے ہیں، ہمارے سلیبس سے نکل چکی ہیں، ہماری اکیڈمک سلیبس سے نکل چکی ہے، ہمارے ریلیجس سلیبس سے نکل چکی ہیں۔ ہمارا ریلیجس جو سیگمنٹ ہے وہ ہمیں ایک فرقے تک محدود کر رہا ہے، بس اس کے اندر مقید کر رہا ہے، لیکن وہ فرقہ اس کے خلاف جڑ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیں ملنا پڑے گا، ہمیں جڑنا پڑے گا، ہمیں ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا، اور اس آئیڈیالوجی کو جو کسی کے پاس نہیں ہے اس وقت یا لے ہے، ہم اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ چاہے پوچھے اپنے مذہبی پیشوائیت سے، پوچھے کہ بھائی اسلامک آئیڈیالوجی کے مطابق آپ کے پاس کوئی ایسا اسلامک وے آف گورننس ہے؟ شریعت نافذ کر دیں، شریعت نافذ کر، شریعت نافذ قانونی طور پر ہوئی ہے، اس پر عمل درآمد کے لیے کون سا سسٹم آپ کے پاس موجود ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جائیں سیاستدانوں سے پوچھیں کہ جناب اس جمہوریت کے مد مقابل کوئی نظام تو دے نا۔ وہ وسطی اسماعیل کھڑا ہے، وہ شاہد خاقان عباسی کھڑا ہے، نئی جماعتیں بن رہی ہیں کہ جناب پاکستان میں کرپشن ہو گئی، پاکستان کی معیشت خراب ہو گئی، تو بتاؤ جناب اسی نظام میں آنی، وہی اسی نظام نے ہی تو لوٹا ہے۔ تو پھر کس طرح سے تم لوگ اپنے لیے یہ ساری چیزیں ختم کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس ایسا کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ صرف خاکسار تحریک ہے، میں دھڑلے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں دھڑلے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یقین کامل کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ we have on our system of governance، اور اسی کے تحت یہ جو محلہ واری نظام حکومت کی بات کی ہے وہ اس موجودہ قیادت نے کی ہے۔ خاکسار تحریک پیش کر رہی ہے محلہ واری نظام حکومت۔ جاؤ اپنے محلوں میں اپنے حکمیت قائم کرو، اپنی گورننس کرو۔ یہ بجلی کے مسئلے، یہ گیس کے مسئلے، یہ ڈرینیج کے مسئلے، یہ تمام مسئلے تمہارے کسی بڑے آدمی، کسی جاگیردار، کسی سرمایہ دار، کسی ایم این اے، ایم پی اے کے پاس جا کر حل نہیں ہوں گے، نہیں ہوئے ہیں آج تک۔ نہ اس ووٹ سے، بلدیاتی ووٹ سے لے کر اور قومی اسمبلی کے ووٹ تک تمہارے مسئلے، یہ تو بنیادی جو تمہاری معاشرتی زندگی گزارنے کے جو بنیادی ضرورت ہے وہ بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ تو پھر کس طرح سے ہم اس نظام کی اور تقلید کریں؟ خاکسار تحریک کہہ رہی ہے کہ آج ہم تمہیں یہاں پر بتاتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت، اپنی مدد آپ کے تحت اس نظام کو اپنا کر اپنے علاقوں کو جنت نظیر بنا۔ یہ ٹنڈو سومرو ہے، یہاں پر سندھ میں چلے جائیں، یہ خاکسار تحریک کے نظام کے تحت وہاں ایک گاؤں ہے ٹنڈو سومرو، میں آپ کو لیا نہیں لے کر جا رہا، ٹنڈو سومرو میں جا کر دیکھیں، وہاں پر وہاں کی کمیونٹی بیس سسٹم آف گورننس ہے، جو وہاں پر اسکول بھی چلا رہی ہیں، وہاں پر ڈسپینسریاں، اسپتالیں بھی چلا رہی ہیں، وہاں پر کوئی ڈکیتی نہیں ہے، انہوں نے اپنے گاؤں کو سیکیور کر دیا ہے، وہاں پر لین دین میں کوئی دو نمبری نہیں ہے، خالص چیز یعنی کہ ٹیسٹ ہو کر دکانوں پر پڑی ہوئی ہے۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں یار۔
اور ان ساری چیزوں کو ہم مینج کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم پھر بیٹھ کر کہیں کہ ہم نے ایک ووٹ دیا، اب یہ ساری چیزیں ایسے ہوں جیسے صبح اٹھے ایک پارٹی تھی دوسری پارٹی آ گئی، مطلب جنت ہو جائے گی دنیا؟ نہیں ہوتی بھائی. آج جائیں چائنا کو دیکھیں، اس کو کتنے سال لگے، کتنے اشرے لگے آج جاپان کو جاپان بننے میں، جرمنی کو جرمنی بننے میں، چائنا کو چائنا بننے میں. ایون ایران کی معیشت کو بند کر دیا گیا، وہ کوئی دنیا سے لین دین نہیں کر سکتا. چاول خریدے، گندم خریدے، آٹا دے، تیل بیچے، اور پیمنٹ اس کی اس سوئفٹ سسٹم کے ذریعے سے اس کے اکاؤنٹ سے اس کے اکاؤنٹ ان کے اکاؤنٹ میں جائے. نو بلاکیج 1979 سے. لیکن قوم ایک ہے، اس وقت زندہ ہے. آپ 280 میں $1 خرید رہے ہیں اور آپ کے $1 کے بدلے میں اس کا 150 تمان آ رہا ہے. تو اس حساب سے آپ لگا لیں کہ معاشی طور پر اتنی تباہ حال قوم بھی صرف اپنے مجموعی اتحاد، چھوڑ دیں وہ کسی بھی فرقے سے، اس پر بحث نہیں کر رہے ہم، لیکن وہ ایک ہے اور اتحاد پر اللہ نے زور دیا ہے. اسی لیے ان ساری چیزوں کو دیکھنے سمجھنے کے لیے آپ اہلیان دھامرا جو باشعور ہیں، میں تو آتا رہوں گا، میں تو اپنی بات کرتا رہوں گا، لیکن اگر آپ کے اندر وہ حرکت و عمل اس قوت طاقت سرعت کے ساتھ، ہم کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ دھامرا میں ہمیں سمجھا جاتا ہے کہ ہم کوئی فرقہ ہیں جس کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں. وی آر ناٹ اے فرقہ اینی مور. نہیں ہے ہم کوئی فرقہ، نہ تھے ہم کبھی فرقہ. ہم اصلاح قوم کا ایک نیک عنصر تھے، اس قوم کا ایک نیک عنصر ہیں. ہم تو دلوں کو جوڑنے والے ہیں، تمہارے اندروں کے فسادات کو بھی ختم کرنے کے لیے ہی ہیں، تمہارے اندر کے ان نفاقوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ اس لیے آئے ہیں کہ ایک مزید فرقے کا اضافہ کریں. وی آر ناٹ ہیئر. ہم خاکسار تحریک کو کوئی فرقہ وارانہ جماعت نہیں کہتے. مشرقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں خاکسار تحریک کے لیے واضح الفاظ میں ہوں گے کہ خاکسار تحریک نہ کوئی فرقہ ہے نہ پارٹی ہے. نہ فرقہ ہے مذہبی نقطۂ نظر سے، نہ پارٹی ہے سیاسی نقطۂ نظر سے. یہ آج سے 1400 سال قبل نبوی اسلام کو پھر سے دنیا میں غالب کرنے کی ایک مسلسل اور متحرک تحرک ہے، جد و جہد ہے. تو فرقہ کہتے ہی نہیں بھائی. ہماری کوئی مسجد دیکھ لی ان سالوں میں، 14 سالوں میں؟ تم کہو کہ یہاں پر خاکساروں نے آ کر دیکھو جناب وہ فرقہ بن گیا، وہ خاکسار تحریک کی مسجد بن گئی، اس کا امام آ گیا، یہ تو اپنی نمازیں شروع کر دی، اپنے طریقہ کار شروع کر دی. ہم مجھے لے چلیں جس مسجد میں لے چلیں، ہاتھ باندھ کر نماز پڑھوا لیں، ہاتھ کھول کر پڑھوا لیں. وہ خوف ہونا چاہیے اللہ کا، وہ خوف ہونا چاہیے، وہ اتحاد ہونا چاہیے، وہ نظام ہونا چاہیے. اس نظام کے تحت اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے اس پر ایمان ہو چاہیے، نبی کے اس پروگرام پر مر مٹنے کی خلش ہونی چاہیے. اس کے لیے خاکسار تحریک ہے. خاکسار تحریک کسی کو توڑنے، کسی کو بکھیرنے، کسی کے لیے کوئی بد خیال لے کر یہاں پر نہیں ہے. یہ بات بالکل واضح کہہ رہا ہوں، یہ دھامرا میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں. اور ہمارے پروگرام صرف اصلاح نفس سے لے کر اصلاح معاشرہ تک ہے. ہم آپ کے محلے میں، یا مجھے کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کا محلہ جنت نظیر بن جاتا ہے، آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. خاکسار تحریک ویری مچ بیک اپ، کہ آپ کو پھر ایک بیک اپ مہیا کرے گی، اور اس کا پولیٹیکل فائدہ بھی نہیں لے گی کہ جناب اب آپ کے لیے آپ کے محلے میں آئے، آپ کے لیے ہم نے خاکسار تحریک نے یہ پروگرام دیا، اب آپ ہمیں ووٹ دو. وی آر آؤٹ آف دس ڈرٹی پالیٹکس. یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ہم پھر اس کے بدلے میں آپ سے ووٹ بھی نہیں مانگ رہے. جب مذہبی طور پر بھی کوئی کلیم نہیں کر رہے، سیاسی طور پر بھی کوئی کلیم نہیں کر رہے، تو پھر ہم برے کیسے ہوئے؟ کوئی ہے دلیل تو پھر دے دیں ہمیں کہ جناب آپ کا ہمیں پہننا اچھا نہیں لگتا، یا آپ کا ہمارے پاس آنا اچھا نہیں لگتا. کیوں؟ یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے آپ میرے بھائی ہیں، یا میرے بھائی ہیں. مجھے یہ چیزیں دکھ دیتی ہیں کہ میرے ساتھی جب بتاتے ہیں کہ ہمیں ایک فرقے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. بھائی وائی شوڈ وی؟ ہم نہیں ہیں. علامہ مشرقی نے اپنے قول فیصل میں، جس میں خاکسار تحریک کے اغراض و مقاصد کے بارے میں لکھا، انہوں نے کہا ایسی کوئی بھی بات نہیں. انہوں نے کہا آپ نے جو ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرنا. انہوں نے حکا اٹھا کر اسی وقت پینا شروع کر دیا، گڑ 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 گڑ، ختم. بھائی ہم ان ساری چیزوں کے لیے نہیں ہیں.
انہوں نے 2 کروڑ لوگوں کو خاکسار تحریک میں شامل کیا، انگریز کے مد مقابل ایک نظام دے کر. اور اس جماعت میں ایسی مضبوط جماعت تھی کہ سالار اگر حکم دیتا تھا تو وہ قرآنی فلسفہ اطاعت امیر کا، تو پھر ہندو بھی نماز پڑھ گئے ہیں خاکسار تحریک کی صفوں میں. کوئی ایسی مذہبی جماعت دکھاؤ نا جو تمہاری نماز پڑھ جائے. تمہاری نمازیں پڑھ کر گئے کیونکہ ان کو کامل یقین تھا کہ اللہ ہے. اس کے اندر وہ عمل موجود تھا جس پر وہ غیر قومیں بھی آپ میں شامل ہو کر آپ کے عمل کو پسندیدہ قرار دے کر آپ کے ساتھ چل رہی تھی. تبھی تو انگریز کو پھپڑی پڑ گئی، انگریز کو پریشانی ہو گئی کہ یہ تو سارے ہندوستانیوں کو بلا رنگ نسل قوم مذہب فرقے کے تحریک کر رہا ہے، اور ہم نے یہاں پر تقسیم کر کے جانا ہے تاکہ یہ ٹوٹے رہیں، بکھرے رہیں، مرے رہیں. تبھی تو خاکسار تحریک کے اوپر وہاں لاہور میں گولی چلی، ڈا 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 گولیاں چلا کے ان لوگوں کو مار کے خاکسار تحریک کو خلاف قانون قرار دے کر ان لوگوں کو لے کر آئے جنہوں نے تمہیں پاکستان دلایا. کیا دلایا پاکستان؟ جو 47 میں بنا 71 میں ٹوٹ گیا. کہاں ہے؟ کون سا پاکستان؟ کس پاکستان میں رہتے ہو بھائی؟ آج تم میں سے کتنے لوگ جناح صاحب کی مزار پر گئے جاتے ہیں؟ کوئی نہیں جاتا. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. چول گھومنے پھرنے آئس کریم کھانے چلے جاؤ گے، لیکن عقیدت میں تو میں یہ جتنے بھی اہلیان بیٹھے ہوئے ہیں اب میں سے کون ہے جو جناح صاحب کے مزار پر جا کر انہوں نے جناح صاحب کے حق میں دعا مانگی ہے؟ نو. کیوں نہیں محبت پیدا ہوئی؟ کیوں الفت پیدا نہیں ہوئی؟ قوم کا بابا قوم ہے، سلیبس میں لکھا ہوا ہے سلیبس میں، پڑھاتے ہیں تمہیں چھٹی کلاس سے لے کر. کیوں نہیں محبت پیدا ہو رہی؟ کیوں نہیں الفت؟ کیونکہ یہ سارا کھیل ایک اور رنگ میں کھیلا گیا تھا. تم یہاں یہ دھامرا 47 میں بھی تھوڑی موجود تھا. تمہارے باپ دادا ایک رات سوئے ہندوستان میں، اگلی رات پاکستان میں اٹھے. پتہ ہی نہیں ہے. کئی سال تک تو بہتوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم ہندوستان سے پاکستان بن گئے. اس میں کوئی ایسا فیکٹر تھا ہی نہیں جو تمہیں اس پاکستان سے جوڑتا، اس دھرتی سے جوڑتا، اس کے جغرافیے سے جوڑتا. کوئی قربانی کا تھوڑا سا بھی اس میں ماحول پیدا ہوتا تو تمہارے جذبات اس کے ساتھ جڑتے. جو نہیں جڑ سکے، نہیں دی قوم نے قربانی، قتل عام ہوا. وہ قتل عام تھا جس کی وجہ سے آج بھی پاکستان کے لیے محبت. لیکن خاکسار تحریک اس نام اللہ پر تمہیں ایک کر سکتی ہے. اگر آؤ تو صحیح، اس مزے کو چکھو تو صحیح. پھر تمہیں پاکستانی بننے کا بھی مزہ آئے گا، مسلمان بننے کا مزہ بھی آئے گا، خاکسار بننے کا بھی مزہ آئے گا. اور اس محلے میں اس اسٹیبلشمنٹ کے جو کارندے گھوم رہے ہیں بدماش بن کر، جو کوئی پولیس تھانے میں بیٹھا ہوا ہے تو کوئی کسی آفس میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی آ کے ادھر تمہارا بنتا ہے، اس کے باپ کو طاقت نہیں ہے کہ آ کر تمہارے